अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब पार्टी में मौजूद रहनुमा और स्पेशली जेल से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रही है, अली अमीन गन्नापुर साहब अहम पैगाम रसानी कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा जो कि खान साहब की हमशीरा हैं, कुछ लो की बातें कर रही हैं। एन उस मौके पर खान साहब एक बार फिर आवाम को सड़कों पर आने की तलकीन कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ वो मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। अब एक ही साथ मुज़ाकरात और सड़कें गर्म करना, क्या ये जवाब दुरुस्त है? और एक और पैगाम भी है पार्टी रहनुमाओं के लिए। खान साहब ने यह भी कहा है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, अब भरपूर तहरीक की तैयारी की जाए। ये पैगाम पार्टी में मौजूद किन रहनुमाओं के लिए है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ऐसे मौके पर इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात पर स्ट्रीट पावर को तरजीह क्यों दी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल पीटीआई में चल क्या रहा है, अंदरूनी इख्तलाफात किस हद तक बढ़ चुके हैं, और एक ऐसे मौके पर जब पार्टी में अंदरूनी खलफशार है और टूट फूट का शिकार है पार्टी, क्या वो इस पोजीशन में होगी कि एक भरपूर तहरीक चला सके? ये वो सवालात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी और जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पार्टी में इस वक्त चल क्या रहा है? अलीमा खान साहिबा कुछ दो की बातें कर रही हैं और जेल में मौजूद जो क़यादत है वो कुछ और चाहती है। एक मुश्तरका हिकमत अमली क्यों सामने नहीं आ रही? देखिए, पार्टी के अंदर यकसुई और संजीदगी का फुकदान है। क्यों है? इसलिए कि पार्टी लीडरशिप जेल के अंदर बैठी है और जेल में उनके पास जो उनके मुलाकाती हजरात हैं, जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, वो जब बाहर आते हैं तो वो एक अलग अलग मैसेज देते नज़र आते हैं। इसका मतलब पार्टी की कोई तयशुदा हिकमत अमली नहीं है। जहाँ तक खान साहब की आपने तहरीक की बात की है, तो ये वो पार्टी थी जिसकी पहचान एक मुज़ाहमती अमल था, एक एहतजाजी कैफियत थी। ये पार्टी हुकूमतों पर भी, इस्टेब्लिशमेंट पर भी असरअंदाज होती नज़र आती थी। वो तमाम ऑप्शन जो थे वो बरूए कार ला चुके हैं। आज उनकी पार्टी की अंदरूनी सूरत मेरे से अगर पूछें कि बड़ा बुहरान क्या है, तो बड़ा बुहरान बानी पीटीआई की रहाई नहीं है। असल बुहरान जो है पार्टी के अंदर मौजूद है। पार्टी का कोई बंदा भी इस वक्त एहतजाज के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। अब खान साहब अगर कोई जाके उनको ये कह रहा है कि जी बाहर ऐसी कैफियत है, तो बाहर ऐसी कैफियत नहीं है। और तो खान साहब किसे कह रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अब बाहर रहें? देखें, वो जिनको कह रहे हैं, मैं एक आदमी जेल में बैठा है, अगर मेरे से आप हकीकत पसंदाना तर्जिया पूछते हैं तो हकीकत पसंदाना तर्जिया है कि पार्टी के अंदर जो कैफियत तारी है उसमें जिम्मेदार वही है। कि बात है अगर पार्टी की लीडरशिप एक लाइन दे दे। मैंने आपको पिछले दिनों जब आपने वो सोशल मीडिया के हवाले से कहा था तो मैंने बता दिया था, आज भी गेंद उन्हीं की कोर्ट में है, वो करना क्या चाहते हैं। देखिए, बात यह कि एक दिन पहले उनकी हमशीरा मोहतरमा बाहर आके कहती हैं कि उन्होंने कहा कि तहरीक के लिए तैयार हो जाओ, और अब कुछ लो की बात भी कर रही थी अलीमा खान साहब। और फिर उन्होंने कहा जी कि अगले दिन फिर वो कहती हैं जी के गिव एंड टेक। तो इसका मतलब बुहरान पार्टी के अंदर है। एहतजाजी तहरीक के लिए फ़ज़ा साजगार नहीं है, लेकिन मसाइल का जो सियासी हल होता है वही एक कारगर होता है, वही नतीजा खेज होता है, और पॉलिटिकल लोग जो है सियासी तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। ये देखें, अगर इमरान खान के बारे में मेरे से ये कोई पूछे कि क्या वो बारगेनिंग करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो नहीं तैयार। अच्छा। कि इस कैफियत में 2 साल उन्होंने गुजार लिए। और पाकिस्तान की सियासत में मैं एक नया बाब इसलिए है कि माजी की सियासी तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वो अपोजिशन होती थी, उनका उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में। वो टारगेट करते थे हुकूमत को, वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करते थे। वो कह रहे हैं मुझे 3 साल के लिए चुप रहने का कहा गया, मैं तो 3 मिनट भी चुप ना रहूं। इस तर्ज अमल के साथ पार्टी के लिए मुश्किलात कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी? देखिए, पार्टी की एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, उसका एक अपना वोट बैंक मौजूद है। मुझे तो उस पार्टी पे इस सूरत हाल के अंदर तरस आता है, और मैं ये बात कभी ऐसे नहीं कहता। मेरे उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों से रबते हैं। मेरे गुज़िश्ता रात एक पार्टी के सीनियर बंदे से बात हुई है, उसने कहा जी मुझे बताएं हम किसकी बात माने कि अगर पार्टी के 40 लोग, चलो 40 की अलग-अलग पॉलिसी है, उसने कहा सड़कों पर आने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि जिस कैफियत से हम 2 साल से गुजर रहे हैं, एहतजाज के तमाम ऑप्शन तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। देखिए, बात ये
کہ راستہ وہیں سے نکلے گا جہاں سے نکلتا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے میرا خیال خان صاحب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو جس طرح پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے انہوں نے تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ایک سیٹ کی پارٹی بہرحال پھر 100 سے زیادہ پہ ہوئی تو کنہوں نے راستہ بنایا، کیسے بنایا. لیکن آج کی صورتحال جو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے اندر طاری ہے، میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایشوز پہ کنسنسس ہونا ضروری ہے، اور کنسنسس کے لیے تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، میں حکومت سے بات نہیں کروں گا، تو بات حکومت سے ہی کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں. آج اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کا پاکستان کے اندر مقبولیت ملی ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے، انہوں نے رزلٹس دیا ہے، تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ رزلٹس کیوں نہیں دیتی؟ وہ کیوں نہیں لیکن اپنا کوئی بیانیہ مقبول تو چلتی؟ ہے نا پی ٹی آئی، یہ آپ مانتے ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی موجود ہے، جی عوام میں پی ٹی آئی کی پذیرائی ہے. مقبولیت موجود ہے، اس مقبولیت کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بچانے کا، پارٹی کی سروائیول کا، پارٹی کے سیاسی رول کا انحصار جو ہے بانی پی ٹی آئی کے طرز عمل پہ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہوتے، یہ کرمنلز نہیں ہوتے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ اپنی سیاسی آگ کا یہ ان کو بنائیں گے ذریعہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بار بار کی. آپ کو یاد ہے ہر ہفتے کال آ جاتی تھی، ہر ہفتے کال آ جاتی تھی. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جب تک یہ سیاسی طرز عمل پارٹی کی لیڈرشپ اختیار نہیں کرے گی، ان کے لیے راستہ نہیں بنے گا. راستہ بننا چاہیے، اور دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں بھی ایک پولیٹیکل فورس کے لیے ایک اچھا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. آنے والے وقت کے اندر ان پہ بھی ایسی صورتحال طاری ہو سکتی. لیکن وہاں سے ایک آفر تو کی گئی تھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اور اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا بیرسٹر غور صاحب نے. لیکن جیل سے اب آ گیا ہے کہ سڑکیں گرم کرنی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب احتجاجی تحریک کا اعلان تو ہو چکا ہے، بس 5-6 دن میں کہہ رہے ہیں لاہے عمل بھی آ جائے گا. اور خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد جانے کا نہیں کہوں گا، ملک گیر احتجاج چلائی جائے گی. تو پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے جیل سے، وہ تیار ہے اس تحریک کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے وہ بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی اس میں؟ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت ایک نارمل فنکشننگ پارٹی نہیں ہے، اور جس کرائسس سے اس کی لیڈرشپ گزر رہی ہے 2 سال سے، یا جس کرائسس میں پارٹی ہے، وہاں آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، آرگنائز طریقے سے، ایک کولیکٹیو تھنکنگ کی بنیاد پہ کوئی اپروچ اڈاپٹ کرے گی؟ اس میں اسی قسم کے آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں مختلف باتیں ہوں گی. تو خان صاحب یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے کہ ایک بھرپور تحریک چلائی جائے گی؟ دیکھیے خان صاحب کی جگہ آپ بھی وہاں بیٹھی ہوتی نا، تو آپ بھی پھر اسی قسم کی باتیں کرتی کہ کانٹراڈکٹری گفتگو کرتی. اگر میں خوش آمدیوں کی بات سنتی ہاں، اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں جب آپ آئسولیشن میں ہوتے ہیں نا، آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ آئسولیشن کیا چیز ہوتی ہے. انسان کی نارمل فنکشننگ آئسولیشن میں بڑی حد تک خراب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کبھی وہ مختلف قسم کے موڈ ہوتے ہیں، غصے کا موڈ ہوتا ہے، کبھی کمپرومائز کا موڈ ہوتا ہے، سوئنگز ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک نارمل فنکشننگ لیڈرشپ کی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر باہر جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولی والے لوگ موجود ہیں جو اپنی سوچ، اپنے مفادات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں پاکستان پولیٹکس میں. ایک تو اگر کچھ لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو ایکسکلوڈ کر کے اس ملک میں امن اور سکون سے سیاست کو آگے چلا سکتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ جو پی ٹی آئی پہ یہ موجودہ کیفیت نہیں بدلے گی، اس وقت تک پی ٹی آئی کا ایک نارمل فنکشننگ کی آپ کو بالکل کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. سوال یہ ہے نا بدلے گی کیسے؟ اگر باہر موجود رہنما کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کا کوئی رستہ کھل جائے، تو خان صاحب اس پر کیوں قائل نہیں ہو رہے؟ دیکھیں اس وقت راستہ ہے کون سا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. راستہ بنانے کی کوشش کوئی راستہ نہیں ہے اویلیبل اس وقت. بڑی کلیئر پالیسی ہے. دیکھیے میں کہہ نہیں سکتا بہت سی باتیں یہاں. اس وقت بڑی کلیئر پالیسی ہے، اور کون کس کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کون کس کے ساتھ نہیں کام کر رہا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم ظاہر ہے بہت سی باتیں نہیں. خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں، خان صاحب کو نہیں پتہ ہوگا. خان صاحب کے پاس انفارمیشن لمیٹڈ جاتی ہے. دیکھیں نا، اگر ایک بندہ جاتا ہے خان صاحب کو ملنے کے لیے، وہ اپنی کہانی سنائے گا خان صاحب کو تاکہ اس کے حق میں کوئی گفتگو ہو جائے. تو خان صاحب نے کسے کہا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے؟ ان کے اندر ایسے پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا جو بعض دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں آتی، تو اس کے وجہ سے یہ کہتے ہیں. تو جب تک آپ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرنے کو تیار کہ ایک نارمل فنکشننگ پارٹی نہیں ہے
اور اس وقت یہ پارٹی اسی قسم کے کرائسس سے گزرے گی. لہٰذا کوئی بھی تحریک یہ چلانے کی کوشش کرے اس میں کامیابی نہیں ہوگی. یعنی اسٹریٹ پاور کی جو آپ بات کر رہے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے لیکن اسٹریٹ میں آ کے چیلنج نہیں کریں گے حکومت کو. سب لوگوں کی تو دور کی بات ہے, اپنے پارٹی رہنما نکلیں گے یا نہیں, اسپیشلی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہم نے 26 مئی کو دیکھا. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے نا کہ اس پارٹی کے اندر جتنے لیڈر ہیں اتنی ہی ڈائریکشنز چل رہی ہیں, لہٰذا ہر لیڈر ایک ڈائریکشن میں, یہ پارٹی ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہی اور نہیں یہ جا سکتی ہے موجودہ حالات میں. آپ اس کو آپ دیکھ لیں, ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گی یہ پارٹی, کیونکہ مختلف لیڈر مختلف انداز کا سوچ رہے ہیں. کوئی کچھ سوچ رہا ہے, کوئی جھگڑے کی سوچ رہا ہے, کوئی کمپرومائز کی سوچ رہا ہے, کوئی کانٹیکٹ استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن کوئی سگنیفیکنٹ کانٹیکٹ اس وقت حاصل نہیں ہے اس پارٹی کو. اور جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں وہ ابھی اس کے حق میں نہیں ہیں, وہ تو کسی اور کے ساتھ اکٹھے بیٹھے. چیئرمین اور سیکرٹری جنرل دونوں قانون دان ہیں, وہ تو کبھی سڑک پہ نہیں آئے. نہیں دیکھیں, یہ آپ بات چھوڑ دیں, اس وقت پاکستان میں جو ہے نا کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام میں ایک نا امیدی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ ووٹ دے دیں گے وہ, چاہے آپ کتنے لیپ ٹاپ تقسیم کر لیں نوجوان جا کے, لیکن اس کے لیے گلیوں سڑکوں پہ نہیں آ کے کرے گا. اس لیے کہ حاصل کیا کریں گے آپ اس طریقے سے؟ دیکھیں, یا تو آپ کو یہ امید ہو کہ آپ ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ بن جائے گا اور حکومت جو ہے وہ گر جائے گی, جس کی فی الحال ہمیں امید نظر نہیں آتی. اور جتنے بھی ایجیٹیشن پاکستان میں ہوئے ہیں وہ ایک بڑے طویل سٹرگل کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ایسی پاسبلٹیز ہی نہیں ہیں, تو خان صاحب کس بنیاد پر تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ انہیں ایسی کون سی امید دکھائی دے رہی ہے؟ رسول بخش رئی صاحب, کیا خان صاحب اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ عوامی دباؤ سیاسی پیش رفت کے لیے مجبور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے؟ دیکھیں, جو حالات ہمارے ہیں اس میں سیاست ایسے ہی ہوتی ہے, اور حزب اختلاف کی سیاست حکومتی سیاسی اتحاد سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے. کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں جو آپ اختلافات دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سیاست کا رنگ ہے, اور حزب اختلاف میں ایسا ہوتا ہے جب وہ زیر عتاب ہوتی ہے. تحریک انصاف کی چل رہی ہے, یہ وہ تحریک نہیں ہے, یا اس نہج پہ نہیں پہنچی, اس سطح پہ نہیں پہنچی کہ حکومت تبدیل ہو سکے, عوام بالکل حکومت کو مفلوج کر دیں, ریاست کے ساتھ تصادم ہو جائے, وہ صورتحال نہیں پہنچی. لیکن یہ کہنا کہ پارٹی سو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, یہ غلط ہوگا. لیکن اس تحریک سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے پارٹی کو؟ اور اگر سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہے ہیں خان صاحب, تو آپ کو لگتا ہے اس سے پارٹی کے حق میں کچھ معاملات ہو جائیں گے؟ دیکھیں, تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کل نکلیں اور 4 دن 5 دن 7 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. یہ تحریک کافی عرصے سے چل رہی ہے, اور اس تحریک نے بڑے بڑے اہداف حاصل کیے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, جن کی حیثیت میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہے جو کسی زمانے میں تھی. ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں, بہت مانے پہچانے, ان کی حیثیت وہ نہیں رہی جو ماضی میں تھی, میں اتنا کہہ سکتا ہوں. آخر یہ تاریخی کامیابی ہے. اور انتخابات کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں, ہم تو ظاہر ہے کہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جو باتیں لوگ کرتے ہیں انتخابات کے بارے میں اس کو سامنے رکھیں تو تاریخ تو کافی کچھ حاصل کر چکی تھی. اب اگر اس سے آپ یہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ یا ان کے مخالفین یا جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے حمایتی ہر جگہ کے اوپر ہیں, اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کل وہ نکلیں گے اور ملک میں حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ سیاست کی تحریک ہے, جس رنگ میں میرے خیال میں وہ چل رہی ہے, وہ کم از کم میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو 2-3 موروثی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حق میں حالات نہیں جا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ٹائم جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ پیغام رسانی ہوئی ہے کسی نہ کسی سطح پر, جب اڈیالہ میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں, اس پیغام رسانی سے ایسے کچھ سگنل مل رہے تھے کہ شاید کوئی راہ ہموار ہو جائے, پس پردہ کچھ چل رہا ہے. اچانک خان صاحب سڑکوں پر آنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پس پردہ کچھ چل رہا تھا تو کیوں اس ساری پیش رفت کا دھڑن تختہ کر دیا جاتا ہے اچانک؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں
کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک کہ بات چیت کسی سطح پہ نہ پہنچے اور نتیجے کے قریب نہ ہو یا کوئی ایسا سمجھوتا نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے آپشنز ختم نہیں کر سکتی، اور تحریک انصاف نے وہ آپشن ختم نہیں کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف جس طرح سے کہ اشارے آ رہے ہیں سیاسی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سیاسی سمجھوتا ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، حکومت کے لوگ بھاگ گئے وہاں سے اور وہ بات آگے نہیں چل سکی۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں بات چیت کرنے کے، تو جن کے پاس اختیارات ہیں ہم ان کے ساتھ کیوں نہ بات نہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، اور آگے اچھا، اس کو بات چیت کہا جائے گا یا ڈیل؟ ڈیل کہا جائے گا؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس سے تاثر تو ایسا ہی آیا، وہ گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہی تھی۔ دیکھیں، ڈیل بھی ایک سمجھوتا ہوتا ہے، لیکن ڈیل کا جس طریقے سے عام مفہوم لیا جاتا ہے کہ آپ نے بالکل سرنڈر کر دیا ہے اور ڈیل ہو گئی، یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہوگا۔ اور یہ جو کچھ لو اور کچھ دو کی بات علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، اور سلمان غنی صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بات چیت ہوگی، اور بات چیت ہو رہی ہے کہ کہاں تک پہنچی ہے، کب اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہوں گی۔ ایک بات کہ فوری طور پر شاید تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے۔ اچھا، دوسری بات کہ انتخابات کو کالا دم قرار دے کے نئے انتخابات کرائے جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ممکن ہو سکتا ہے موجودہ حالات میں؟ جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ اصلاحات ہیں انتخابات کی، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو، وہ ہے عدلیہ کے بارے میں، وہ ہے 26 آئینی ترمیم کے بارے میں جو میرے نزدیک آئین کا حلیہ بگاڑ چکی ہے، وہ ہو سکتی ہے جو تحریک انصاف کے لوگ قید کے اندر ہیں، مقدمات ہیں، اور یہ ہو سکتی ہے کہ آئندہ کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اور پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف رویہ کیا ہوگا، اور موجودہ جو سیاسی جماعتیں اور اتحاد ہیں ان کے ساتھ وہ کس طریقے سے مل کے کام کریں گے۔ یہ خد و خال ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو آپ بحیرہ عرب میں پھینک دیں گے، یا یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف حکومت کو جا کے کہیں دفن کرائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ٹویٹ سامنے آیا اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر تھا کہ مجھے اس پر بھی چپ رہنے کا کہا گیا، لیکن میں 1 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ خواجہ صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ علیمہ صاحبہ گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کے ٹویٹ سے تاثر آیا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر سیاسی پیش رفت مذاکرات کے ذریعے تو نہیں ہونے والی، وہ تو صاف کہہ دیا گیا کہ بات چیت ہوگی تو ان سے ہوگی۔ ایسے میں سڑکوں پر آنے کا بیان اور اس کی تیاری، کیا یہ درست حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، آپ نے ابھی تک جتنے سوال کیے اس سے ایک پہلو سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں انتہائی کنفیوژن پایا جا رہا ہے، ان کی سیاست گڈمڈ کا شکار ہے، یکسوئی نہیں ہے، مشترکہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ میں اس پہ شارٹ آنسر یہ کہ آپ کی یہ جو سوال ہے یہ بالکل درست ہے، اور آبزرویشن بھی درست ہے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں جب کالج اور یونیورسٹی میں تھا، کیونکہ میری فیملی سیاسی وابستگی تھی زیادہ واضح سیاست سے، تو رسول اللہ خان صاحب کے پاس کالج کے زمانے میں جانے کا وقت ملتا تھا، تو کہتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ مونولوگ نہیں ہے، سیاست ہے ڈائیلاگ۔ اور ڈائیلاگ میں مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے جب گفتگو آپ کرتے ہیں تو ان کے جو اصول ہوتے ہیں اور ان کے جو عقائد ہوتے ہیں، ان کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے رواداری سے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک سیاسی نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کنفیوژن اگر پی ٹی آئی میں چیک کرنا ہے اور اس پہ آگے کوئی حکمت عملی واضح کرنی آپ کو کہ جو آپ نے سوال کیا، اس سے دیکھنا یہ پڑے گا کہ سیاسی نظام کیا صحیح سمت میں چل رہا ہے۔ تو شارٹ آنسر یہ ہے کہ سیاسی نظام میں بھی وہ جو صبر کا ایلیمنٹ ہے، ٹالرنس کا ایلیمنٹ ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بھی ذکر کیا کہ سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ڈائیلاگ پر بلیو کرتے ہیں اب جب وہ حزب اختلاف میں ہیں اور تب جب وہ اقتدار میں تھے؟ جی، ڈائیلاگ دیکھیں اس وقت ہوگا، اس کے پیچھے 3-4 میں صرف ایک جملے میں بات کر لوں گا کہ الیکشن کی رات ایک کنفیوژن تھا، آج بھی کنفیوژن ہے نا، الیکشن کی رات ایک کنفیوژن تھا۔ میں سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ مختلف
جو بوتھس ہیں الیکشن کے اس پہ جا رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لوگوں کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا چونکہ وہاں پہ نشان نہیں تھا. اس کے بعد 45-47 کا مسئلہ آ گیا، وہ کنفیوژن ہو گیا کہ 45 والا فاتح ہے یا 47 والا فاتح. اس سے زیادہ بات میں نہیں کہوں گا. اس کے بعد یہ آ گیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی اندر ہے اور ان سے نہ ملاقات ہو سکتی ہے اور نہ ان کی کوئی گفتگو باہر آ سکتی ہے. تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنے گی؟ جو ان کی فیملی ہے وہ تو، میں تو نام کسی کا نہیں لوں گا، ان کی فیملی جو ہے وہ تو سیاست میں نہیں ہے. وہ بات اس لیے کر رہی ہیں ایونچولی کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ ان کو ملنے دیں. تو یہ کنفیوژن ان وجوہات سے بھی ہے. اچھا اب اس کے آگے چلیں، اب ہونا کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا دیکھیے کہ نون لیگ جب اس طرح کی پرابلم میں تھی تو ایک شخص نہیں نکلتا تھا. میرے گھر میں بیٹھ کے سینئر سیاستدان نے کہا، میں خود اس نے کہا یہ سونے کے پنجرے میں بند ہے، اب کبھی نہیں آئیں گے. یہ حالت تھی. بھٹو صاحب کے دور، وہ جو بے نظیر کے دور میں ان کی پوری سیاسی پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی. تو میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک فائٹ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران، وہ جو آپ کا بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کی طرف سے جو بات آئے گی ان کا سپورٹر ووٹر اس کو فالو کرے گا. اچھا تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے؟ دیکھیں جی تشدد، اور میں نے بہت دفعہ کہا کہ تشدد کی پالیٹکس تو ہے ہی نہیں پالیٹکس نا جی. نہ یہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے، نہ کسی کو کرنا چاہیے، نہ اسٹیٹ کو کوئی ظلم یا ناانصافی کرنی چاہیے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ بات گفتگو سے ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک سٹرینتھ باہر نکل سکے پی ٹی آئی کے حق میں؟ یہ موومنٹ ہے، جیسے ڈاکٹر رسول صاحب نے فرمایا، بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہوتی ہے. اب وہ سٹرگل جس پالیسی کی بنا پہ ہو رہی، کیا وہ حقیقت پہ مبنی پالیسی ہے یا وہ درست پالیسی ہے، تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ ایک ریزسٹنس کی سیاست وہ کر رہے ہیں. اور وہ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ٹائم پہ بھی کسی ڈیل پہ آئیں گے. جو اس وقت بانی اس سے 2 سال بہت مشکل کاٹ لی ہیں، اور یہ حقیقت ہے. وہ آپ دیکھ لیں جو نون لیگ کے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز پٹ اپ اے بریو فائٹ. تو وہاں تک تو وہ سب کے ہمارے جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ہو گئی. تو لہٰذا سٹرگل تو ہوگی. اصل بات یہ دیکھیں اس پہ قدم جس نے بڑھانا ہے نا وہ حکومت نے بڑھانا ہے. اب میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 16 تاریخ پہ چلے گئی آج ان کی جو تھی 9 مئی کی اپیل ہیئرنگ. اب آپ وہ جو پوری ٹرک کی بتی تھی کہ عید کے بعد، عید سے پہلے رہائی ہو رہی اور یہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب آگے چلے گیا. تو کنفیوژن اور کانٹرڈکشن اس لیے اور کانفلکٹ آ رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے. ٹھیک ہے، آپ مجھے شارٹلی بتا دیجیے، پی ٹی آئی ایک بڑا اجتماعی اکٹھا کر سکتی ہے سڑکوں پر، اس پوزیشن میں ہے؟ آنسر از یس. اچھا بالکل کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اویئرنیس ڈیولپ کی ہے. لیکن اس لیے نہیں ہو سکے گا لوگ. میں اس چیز کے پھر ایک بات، اگر آپ ایک ڈیسنٹ پروٹیسٹ کریں گے جو جمہوری حق ہے، بغیر توڑ پھوڑ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کو برا بھلا کے. جیسے خان صاحب جیل میں پر امید ہیں، خواجہ صاحب بھی بہت پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بھرپور تحریک چلائی جا سکتی ہے، لیکن جو قیادت باہر موجود ہے وہ اتنی پر امید ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے مودی قصاب کی. ایک بار پھر منہ سے آگ کے گولے برسا رہا ہے. ماجرا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مودی کا جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا. جب سے پاکستان کی جانب سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو، مودی سرکار بوکھلائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اسی بوکھلاہٹ میں جارحانہ بیانات دینے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. سیز فائر تو ہو چکا ہے سرحدوں پر، لیکن یہ لفظی جنگ کا سیز فائر ممکن ہے یا نہیں، یا یہ ایسے ہی چلے گا، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، اتنے سخت بیانات کہ پاکستان کسی دھوکے میں نہ رہے. ابھی آپریشن سندھور جاری ہے، روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. کیا ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سفارتی محاذ پر بھی کوششیں جاری ہیں، کچھ انہوں نے ڈیلیگیشنز بھیجے ہوئے ہیں. وہ سفارتی کوششیں مودی کے ان بیانات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟
देखें, मोदी साहब के मुखातिब हम नहीं हैं, उनकी वहाँ पर सियासत उखड़ रही है। एक शख्स जो गरूर, तकब्बर, घमंड से दो चार था, जो कहता था अपनी आवाम को कि मैं पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ूंगा, पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, उनके साथ जो दिन दिहाड़े हुई है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। वो तो शब खून, उनकी तारीख तो शब खून मारने की है, और पाकिस्तानी फौज की तारीख दिन दिहाड़े रद्द-ए-अमल देने की है। 2019 में भी एग्जैक्टली सुबह के वक्त था, और अब भी उन्होंने फजर की नमाज के बाद ऑपरेशन का आगाज़ किया था, और 4 घंटे के अंदर उन्होंने धूल चटाई थी। अब आ जाए कि मोदी साहब, मैं आपको पता है इस प्रोग्राम में हमेशा कहता हूँ कि मोदी साहब एक शख्सियत नहीं, एक कैफियत और एक जहनीत का नाम है। और वो जहनीत इंतहा पसंद है, वो शिद्दत पसंद है, दहशत गर्दी उसकी पहचान है। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, ये आप ज़रा उनके प्रोफाइल उठा के देखें, ये सारी टीम जो है ये क्रिमिनल्स हैं, ये कातिल हैं, सवाए जयशंकर के। वो एक डिप्लोमेट ज़रूर है। अब वो जो कुछ वहाँ पर कर रहे हैं, जब चीज़ें अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं ना, तो फिर वो लुढ़कती रहती हैं। उनकी सियासत वहाँ पर लुढ़क रही है। वो रोज़ इस तरह के बयानात देते हैं, वो जो उनके आप कह रहे हैं वो अपनी आवाम को मुखातिब कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा इन बयानात मैं को? आपने अब दुनिया देख नहीं रही। लास्ट वीक में इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लेना, उन्होंने तो, हमने तो एक वफद भेजा है, उन्होंने 7 वफद भेजे हैं, वो 70 वफद भी भेजेंगे ना। तो दुनिया पागल नहीं है, दुनिया को सब कुछ पता है हुआ क्या है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। पहला क्वेश्चन वो ये करेंगे कि ये पहलगाम वाकया हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो आपने इसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाई, आपने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की, पाकिस्तान ने आपको तहकीकात के लिए कहा, तावन के लिए कहा, आप इस पर क्यों नहीं आए? इन 3 सवालों के उनके पास कोई जवाबात नहीं है। और सबसे अहम बात यह है, फिर भी आप जब मोदी का हिंदुस्तान है, वहीं लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। वहाँ की अपोजिशन देखेंगे, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और खुद इनके देखें, आप एक झूठ बोलते हैं, आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको 100 झूठ, वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये वक्त एक वक्त तक ये मामला चला था। और अहम बात यह है कि माजी के अंदर वो ब्रैकेट करता आया था पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ। अब ये सारा मामला खुल गया है। अगर इस खित्ते के अंदर से दहशतगर्दी का सद्भाव करना है तो पहलगाम वाकई सिर्फ खोल लें, ये एक टेस्ट केस है। और बात है कि ये दुनिया आखिर क्यों पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई? दुनिया खुद जख्मी थी इस तर्ज अमल से। कनाडा के अंदर भी सिख टारगेट हो रहे थे, अमेरिका के अंदर भी हो रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी हुए, बांग्लादेश के अंदर भी हुए। ये माइंड सेट से मुल्क नहीं चलता। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि मोदी साहब को ज़रा अपने चारपाई के नीचे डंडा भी फेरना चाहिए। ये हो कहाँ से रहा है, क्यों कर हो रहा है, क्या मोदी से निजात हासिल तो नहीं करनी? लेकिन ऐसे मौके पर जब आपने दुनिया में डेलीगेशंस भेजे हैं ये बताने के लिए कि वी आर इनोसेंट, ऐसे मौके पर मोदी के जारहाना बयानात उन सारी कोशिशों पर पानी नहीं फेर रहे डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कोई ऐसा हैरान कुन बात नहीं है मोदी साहब के सख्त बयानात, और हमें इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कई फैक्टर्स हैं। पहला तो जो मोदी साहब का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो एक इंतहा पसंद, तंग नज़र, नज़रियाती सोच है। और उसके साथ साथ जो एक बड़ी अजम्पशन थी हिंदुस्तान के अंदर कि पाकिस्तान एक छोटी मिलिट्री कुव्वत है, इकॉनमी उसकी कमज़ोर है, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में हम इनको सीधा कर देंगे, फेंटी लगा देंगे। और ये सोच के ये न्यूक्लियर पे जाएगा, उस तक नौबत ही नहीं आएगी। ये जो लिमिटेड वॉर का जो वहाँ गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे वो चूँकि पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह से जो एक खाका बनाया हुआ था मोदी साहब और उनके इर्द गिर्द जो साथी हैं और मिलिट्री प्लानर्स जो उनके थे, वो एक महदूद से खाके में काम कर रहे थे। चूँकि वो खाका बिल्कुल ही पलट गया, काउंटर हो गया सारा का सारा, पांसा पलट गया। उसकी वजह से काउंटर होने की वजह से अब उनके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरह इसको एक्सप्लेन करें कि ये हुआ क्या है। कि जो उनका ख्याल था कि एक पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि लिमिटेड वॉर बड़ी डेंजरस स्ट्रेटजी है, कोई चीज़ लिमिटेड वॉर नहीं होती, लिमिटेड वॉर हमेशा फुल वॉर में कन्वर्ट होती है। लेकिन हिंदुस्तान में ये तसव्वुर मौजूद था कि पाकिस्तान को हम 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पैरालाइज कर देंगे। अच्छा, मोदी ये भी कह रहा है कि इंडिया जो है अब एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और ना ही इसकी बुनियाद पर कोई फैसले करेगा। देखिए, ये एक बेमानी किस्म की गुफ्तगू है। जब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लिहाजा जब आप सिक्योरिटी के मसलों को डिस्कस करते हैं
تو نیوکلیر تو ایشو بیچ میں آتا ہے، آئے گا کس طرح آپ نیوکلیر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، یا تو آپ نیوکلیر پروگرام ڈسمینٹل کر دیں پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب نیوکلیر ویپن موجود ہے تو وہ ہمیشہ کیلکولیشن میں آتا ہے. جب روس اور سوویت یونین جب ہوا کرتا تھا اور امریکہ کے درمیان جب بھی ہوتی تھی، چاہے وہ کنونشنل وار کا ذکر ہو، وہ ہمیشہ ایسکلیشن کے کانسیپٹ میں یہ کنونشنل سے میزائل کا کانسیپٹ، جس جو پاکستان میں اور انڈیا میں آ گیا ہے میزائل کا کانسیپٹ، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یہ جو ہے نیوکلیر کی بات تھی. اور تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ 1962 میں سچویشن دونوں ملکوں کے درمیان، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ نیوکلیر کی طرف جاری تھی، لیکن انہوں نے اس کو روک لیا رستے کے اندر. تو اسی طرح پاکستان انڈیا میں جس طرح اس دفعہ جو دیکھیں نا، جو 671 کی وار تھی، اس سے پہلے 65 کی وار تھی، وہ بہت مختلف جنگیں تھیں. اب اس دفعہ جو جنگ ہوئی ہے وہ بہت مختلف انداز میں ہائی ٹیک کی جنگ ہوئی ہے اس دفعہ، اور اس کے اندر ماڈرن ایئر کرافٹ استعمال ہوا ہے. اچھا، میزائل اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا ہے، نہیں ہوئے کبھی پاکستان انڈیا کی وار کے درمیان. اب میزائل ہوئے اور بڑی سوفسٹیکیشن کی قسم کے میزائل، اور پھر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گراؤنڈ ریسیونگ آپریشن، اور ہوا کے اندر جو ایئر کرافٹ موجود ہے، ان میں سنکرونائزیشن ہمیں نظر آتی ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی انڈیا پاکستان کی، وہ 65 کی جنگ نہیں ہوگی، 71 کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اگلے ایک سٹیپ آگے جائیں گے. اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ایڈوانس جنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے، ہیومن ڈائمنشن اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجی بن جاتی ہے. تو مودی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایٹم بوم کی گیدڑ بھپکی میں نہیں آئیں گے، آپ کو ڈرنا پڑے گا اس سے، کیونکہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. رسول بخش رئی صاحب، مودی کے ان جارحانہ بیانات سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ دوبارہ کوئی ایسی حماقت کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب وہ حماقت کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے نہیں ہیں اور وہ کر ڈالتے ہیں. اس وقت انتخابات وہاں پہ ہو رہے ہیں بہار میں، اور جو کچھ ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور جو وہاں محسوس کیا جا رہا ہے سنجیدہ طبقوں میں، اس کا ادراک مودی صاحب کو اور اس کے جو نظریاتی انتہا پسند گروہ ہیں ان سب کو ہے. تو عوام میں انہوں نے سیاست کرنی ہے، ایک بیانیہ بنانا ہے، اور وہ بیانیہ کافی عرصے سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس وقت اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے کہ دشمن اندر ہے. مسلمان کو بھی وہ دشمن سمجھتے ہیں اور پاکستان کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، اقلیتوں کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں عیسائی ہیں، سکھ ہیں اور دیگر ہیں. تو اپنی سیاست کے لیے کریں، ہمیں اس کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مودی کے بیانات پر ہم یہاں تبصرے کریں یا ان کو پاکستانی عوام میں ان کو پھیلائیں، بلکہ اس کے جواب میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہماری طرف سے ایسے بیانات جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جنوبی ایشیا کے ممالک کو کہ تجارت اور ترقی کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملا دیں. اس کے لیے ہم بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، مرکزی ایشیا، افغانستان، اور پھر ہمارے مشرق میں جو ممالک اس وقت واقع ہیں. تو ہمارا بیانہ ہے، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی پچھلے 30-40 سال بلکہ ساری زندگی کی سیاست کا محور ہے. اس سے اگر جب ان کو طاقت ان کے پاس آ گئی ہے تو یہ توقع رکھنا کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، وہ کبھی نہیں ہوں گے. ہم نے اس کے مطابق اپنی حکمت عملی اور لائحہ عمل بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو خواجہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مودی کی بیمار ذہنیت کا جو اثر ہے سفارتی محاذ پر اگر ہم بات کریں تو انڈیا کا امیج کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب وار ختم ہوتی ہے تو یہ ایک منی وار تھی، اس کے بعد اس کے 2-3 ریمننٹس ہوتے ہیں، باقیات. ایک تو ہوتی ہے ریٹرک اور ایک ہوتا ہے ڈپلومیسی. یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. اچھا. اب مودی اور انڈیا جو کر رہا ہے
وہ ایک طرف ریٹرک کی جنگ چل رہی ہے، جیسے بہار کا الیکشن آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی. اصل میں ریٹرک اس کا اس لیے ابھی تک چل رہا ہے کہ اس کا جو گریٹر پاور بننے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. وہ ہر انڈین کو پتا ہے. وہ جو مرضی کلیمز کریں کہ ہم جیتے آپ ہارے، اس بحث میں جانے کے بغیر ان کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ پاکستان نے ان کو اچھی خاصی دھول چٹا دی. بالکل بہت اچھی جملہ ہے. اب اس کے بعد وہ اپنا وہ اسی طرح ہی اسٹرانگ مین، میسکولن فارن پالیسی، جوش، جذبہ، الفاظ اور بیکار قسم کی جوشیلی تقریر جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو وہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اپنے گیلری کے لیے. دوسری طرف ڈپلومیسی ہے. یہ بہت سیریس بزنس ہے. ڈپلومیسی میں اسٹریٹجی ہوتی ہے، ڈپلومیسی میں جوش نہیں ہوش ہوتا ہے، اس میں ایکشن پلانز ہوتے ہیں، اس میں آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مائنڈ سیٹ دیکھنا پڑتا ہے، کامن ایریاز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ وہ آرٹ آف ٹاکنگ ہے اور یہ آرٹ آف نیگوسیشن ہے. اب پاکستان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال تھا کل جو فیلڈ مارشل صاحب نے تقریر کی بہت اچھی تھی، بڑی جامعہ تھی. ہم اس پر بات کریں گے آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی. اس وقت جو ڈیلیگیشنز انڈیا کے موجود ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہاں پر آپ کو لگتا ہے کسی حد تک کوئی ان کو کامیابی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی امریکی نائب وزیر خارجہ کا بیان آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت علاقائی امن و استحکام برقرار رکھے، یعنی امریکہ کی جانب سے یہ ان کو ہدایت کی جا رہی ہے. دیکھیں تو یہ سفارتی ناکامی نہیں؟ میں اس کا بالکل سچ آپ کو جواب دوں، ان کو کامیابی ہو رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کو لیٹسٹ بات بتاتا ہوں جو ہمارے تھنک ٹینک نے پہلے ڈسکس کی، دونوں پروفیسر صاحبان نے، اور میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ تھنک ٹینکس اور کانفرنس وہاں پہ آرٹیکلز لکھوائیں. کل کیا ہوا؟ سٹمسن جو ان کا 10ویں نمبر پہ تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، کرسٹوفر کلیری نے اس پہ رپورٹ شائع کی ہے. وہ ساری رپورٹ میں نے پڑھی ہے. اس پہ اس نے پاکستان کے، وہ جھوٹی رپورٹ ہے بالکل، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے. میں نے بہت ڈیٹیل ورڈ بائی ورڈ اس کو سمجھا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے کلیمز ٹھیک ہیں. اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ جہاز گرے ہیں لیکن ابھی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن امریکی نائب وزیر خارجہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. میں آپ سے یہ گزارش کروں، یہ پھر وہی بات آ گئی، یہ بیان بازی کی بات آ گئی. تو اب ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے نا، اب ان لوگوں کو بھی تھنک ٹینک میں جائیں، وہاں پہ بات کریں اور اپنے ویل پریپیئرڈ اسٹریٹجی لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ ایویڈنس لے کے جائیں، امیجز لے کے جائیں، نہ صرف کلیمز کے بلکہ ان کی یہ جو جھوٹ جو بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ پہ دیکھیں دو طرح اٹیک صرف کر رہے ہیں، ون لائن کی بات ہے. ایک وہ کہتے ہیں آپ ٹیررسٹ ملک ہیں، اور ایک پاکستان فوج کو اٹیک کرتے ہیں. تو ان دونوں پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا ڈیلیگیشن بھی امریکہ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے بھی واضح ایک بیان دیا ہے، ساتھ ہی فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی ایک واضح لائن لی گئی ہے. اسی پر ہمیں بات کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کے مقابلے میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ ہمارا ڈیلیگیشن امریکہ بھی پہنچ چکا ہے اور وزیر اعظم نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اپنی اسٹریٹجی پر ہمیں بات کرنی ہے. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا اب؟ میرا خیال ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا. کل آپ نے ان کی اسپیچ سنی ٹیچر سے اور وائس چانسلر سے انہوں نے خطاب کیا. بڑا سنجیدہ خطاب تھا. ایک تو انہوں نے کشمیر پہ بات کی ہے اور بڑا ایک خاص پیغام ہے انڈیا کے لیے کہ ہم اسے نہیں بھول سکتے. اور انہوں نے نام لے کے کہا ہے یہ بنیادی ایشوز ہیں اور پانی ہمارا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کیس پورے جو ان ملکوں کے دوروں پہ گئے ہیں وہ کیا ہے. اور یہ ہماری اب سیاسی طاقت ہے. اور اس سیاسی طاقت ابھی ہم جب مودی صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے تو وہ ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہے. اور ان ایشوز پہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس میں ثالثی کا کردار انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آئے گا. اور اگر مذاکرات کی میز پہ نہیں آئے گا تو پھر دنیا کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے. وہ تو اپنے ٹرمپ صاحب کی بھی نہیں مان رہے. جس ٹرمپ صاحب نے انہیں بچایا تو اب میرے خیال ان کے پاس سیز فائر والا اور کوئی ملک نہیں رہ گیا. لہٰذا وہ نوشتہ دیوار پڑھیں اور اصل ایشوز کی طرف آئیں. کشمیر پاکستان کا کور ایشو ہے اور پانی پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانی کے ایشو پہ ضرور آئے گا.
کشمیر پہ اس لیے نہیں آئے گا کہ ایک کشمیر پہ تھوڑی سی پسپائی اختیار کرے گا تو 15 آزادی کی تحریکیں اور موجود ہیں جو بھارت کی وحدت کے لیے خطرناک ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا ڈیلیگیشن اس وقت امریکہ میں موجود ہے، کیا سجیسٹ کریں گے آپ انہیں؟ دیکھیں اس میں ضروری ہے کہ آپ وہاں جا کے ایک لاجیکل آرگومنٹ دیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے گفتگو جو ہم بہت سی کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ارریلیونٹ ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ بہت سی باتیں یہاں ایسی ہیں جو ہم نے گاسپل ٹروتھ بنایا ہوا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ وہ زیرو ہیں. تو ایک تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو اصل پروجیکشن یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈائلاگ میں بلیو کرتا ہے، اس کو ایمفسائز کریں. اور جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی انویسٹیگیشن کے لیے اب بھی پاکستان تیار ہے، اور پاکستان ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. جتنے بھی کانٹینشیس ایشوز ہیں، جہاں تک انڈس واٹر کا جو ہے ایشو، وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایشو ہے. اس میں آپ کا ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت ایک لیگل کیس بنتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنی جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے اس کو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے کتنی بیک گراؤنڈ ہے مجھے نہیں معلوم. تو وہ اس کو ریز کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات جو بنتی ہے کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کشمیر پہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں بہت ڈیٹیلڈ کام ہوا ہے. بہت سے ڈاکومنٹس وہاں موجود ہیں کشمیر کے اوپر. تو لہٰذا اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ذرا محتاط انداز میں ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. رسول بخش رئیس صاحب، وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا کہ اپنے حصے کے پانی پر ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا، اور یہ بات تاجکستان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کی ہے. ہماری سفارتی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں؟ بالکل لا سکتی ہیں. میرا خیال میں کہ ہندوستان کی حکومت نے ہمیں 2 بڑی اوپننگز دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جب انڈس بیسن ٹریٹی سے علیحدگی کی اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ ایک انڈیا پاکستان کے درمیان میں تو ہے، تیسرا فریق بھی ہے وہ جو گرانٹر ہے ورلڈ بینک. اور ورلڈ بینک کی ساخت کو دیکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے. اس کے نہ صرف یہ ورلڈ بینک اور ایک پانیوں کے حوالے سے ہے کہ پانی دنیا میں ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ پانی 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 کم ہو رہا ہے، اور ایک ملک ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو ختم کر کے کہتا ہے کہ ہم پانی نہیں دیں گے. یہ ہندوستان کے یہ بڑی اوپننگ ہے، اور یہ بڑا سافٹ قسم کی اوپننگ ہے، اور پاکستان کی ڈیلیگیشن کو اس کے اوپر بہت کچھ کام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ششی تھرور نے جا کے وہاں پہ کافی بونگیاں ماری ہیں کہ جا کے اٹیک اس نے 3-4 جگہوں کے اوپر جا کر کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے امریکہ میں اگر وہ ہے تو یہ نہیں کہ بھائی کنزرویٹو اس وقت جو اس کے حمایتی ہیں میڈیا میں ہوں یا تھنک ٹینک میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، وہ کہیں زیادہ ہیں کہ بجائے اس کے اب اپنے کردار کی بات کریں. وہ کیوں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کیوں کروائی ہے، پھر یہ کیا ہے. وہ جنگ بندی تو انہوں نے کروائی ہے، اور یہ ہے کہ ان کو کرنی پڑنی تھی، اور اس سازی کو مسترد کر کے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. خواجہ صاحب، وزیر اعظم نے بھی کئی ممالک کے دورے کیے ہیں، ہمارا ایک ڈیلیگیشن امریکہ میں موجود ہے. ہم دنیا کو قائل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اسپیشلی پانی کے ایشو پر؟ دیکھیں اس پہ بھی بہت زیادہ کام مزید درکار ہوگا. اچھا، ہمارا ویو تو آ گیا، اور اس ڈیفینیٹلی پانی کا واٹر از نو ریلیجن، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دنیا اس کو مانتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی معذرت، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.